बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको चमनिस्तान फ़ारसी में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा दर्स पंजुम है और इस दर्स पंजुम का उन्वान है अफ़आल कुमकी। मैंने लिख भी दिया है, आप ज़रा इनको नोट कर लीजिए। हम पहले तारीफ़ करेंगे कि अफ़आल कुमकी से मुराद क्या है और उसके बाद हम उसकी गर्दान करेंगे और उसके बाद कुछ जुमले होंगे और आखिर में हम, जैसा कि आपको मालूम है, कलाम इकबाल पढ़ेंगे और उसकी तौज़ी करेंगे। लेकिन तीन अफ़आल के हवाले से जिन्हें हम अफ़आल कुमकी कहते हैं, वो तीन अफ़आल जो हैं वो आप नोट फरमा लीजिए। बायस्तन, बायस्तन, इसके साथ एक और इजाफ़ा कर लीजिए, वो है बायीदन, तवानिस्तन, खास्तन। लेकिन इससे पहले कि हम इस ज़िम्न में आपको गर्दान बताएं, मेरा ख़्याल है मुनासिब ये होगा कि हम इसकी तौज़ी कर दें कि अफ़आल कुमकी से मुराद क्या है। कुमक आपको मालूम है फ़ारसी में मदद को कहते हैं, तो अफ़आल कुमकी से मुराद ऐसे अफ़आल हुए जिन्हें हम उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं या अंग्रेज़ी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल वो होते हैं जो ख़ुद जुमले को मुकम्मल नहीं करते, अपने तौर पे जुमले को मुकम्मल नहीं कर सकते, इनमें ये सलाहियत ही नहीं है, लेकिन अफ़आल से मिल के अपने मफ़हूम को ज़ाहिर करती हैं। वाज़ेह हो गई ये बात या नहीं? यानी अफ़आल कुमकी से मुराद ऐसे अफ़आल हैं जो ख़ुद जुमले को मुकम्मल करके मफ़हूम नहीं देते या उस मफ़हूम के हामिल नहीं होते, लेकिन दूसरे अफ़आल के साथ मिलकर मफ़हूम को मुकम्मल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बायस्तन से देखते हैं, लेकिन इसमें एक पहलू और आप को जानना चाहिए कि बायस्तन का माना क्या है। बायस्तन, बाइदन का माना है लाजिम बूदन, वाजिब बूदन। ये लाजिम और वाजिब तो आपको मालूम ही है, उर्दू में भी हम इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं और इनका माना आपको मालूम है, फ़लाँ चीज़ लाजिम है, ये आप पर वाजिब है कि आप ये करें। तो बायस्तन, बायस्तन से आप एक तो ये देखिए कि इसका माना है लाजिम बूदन, वाजिब बूदन, वाजिब होना, लाजिम होना। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये मैंने इसके साथ एक लफ्ज़ और भी लिख दिया है, बायीदन। ये वही बायीदन है जिससे लफ्ज़ बन गया बायद। चुनांचे बायस्तन से जो मुज़ारे बनेगा वो बनेगा बायद, यानी बायस्तन से भी बायद और बायीदन से भी बायद। लेकिन इस फ़र्क के साथ कि आम तौर पे ईरानी जो हैं वो बायीदन का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बायस्तन। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके तलफ़्फ़ुज़ पे आप गौर कीजिए, बायस्तन, बायीदन। बायद आपको मालूम है, बायद का लफ्ज़ आपने बार बार सुना है और ज़ाहिर बात है इसमें कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बायीदन, बायस्तन, और इसका माना क्या है? किसी चीज़ का लाजिम होना या किसी चीज़ का वाजिब होना। किसी चीज़ का लाजिम होना
یا کسی چیز کا واجب ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ دیکھیے، من بایستی می خواندم، من بایستی یعنی مجھ پر لازم تھا کیا؟ می خواندم کہ میں پڑھتا، یعنی مجھ پر پڑھنا لازم تھا، مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ من بایستی، آگے جو جملے آ رہے ہیں یہ سارے یہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے صیغہ دیکھیں گے اور اس صیغے میں جو یعنی 6 اس کی صورتیں ہیں ان کو بیان کریں گے اور اس کے معنی بتائیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اور ہم شروع کریں گے او سے، او بایستی می خواند، اسے پڑھنا چاہیے تھا۔ او بایستی، بایستی کا مطلب کیا ہوا؟ چاہیے تھا، می خواند۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ ہے کہ می خواند فرض کر لیجئے، او بایستی می خواند۔ اچھا، اب میں ایک سوال آپ سے ہے اور وہ میں کبھی کبھار پوچھا ہی کرتا ہوں، یہ فرمائیے کہ یہ می خواند کیا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ جی شاباش، یہ ماضی استمراری ہے۔ می خواند، می گفت وہ کہتا تھا، می گفتند وہ کہتے تھے، می گفتی تو کہتا تھا، می گفتید آپ کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، می گفتن ہم کہتے تھے۔ لیکن اس طرح کے امدادی فعل جو ہیں یا افعال کمکی ہیں، جب اس میں آپ بایستی لگا دیں گے، بایستی جو ہے نا یہ ماضی کے حوالے سے یہی رہے گا، سب کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ سمجھ لیجئے او سے لے کے آخر تک یعنی جمع متکلم تک یہ اسی طرح رہے گا، بایستی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی کون سی کہاں ہوگی؟ جیسے ماضی استمراری میں ہوتی ہے، می گفت، می گفتن، می گفتی، می گفتید، می گفتم، می گفتم۔ اسی طرح او بایستی می خواند، اسے پڑھنا چاہیے تھا۔ ایشان بایستی می خواندند، وہی جو علامات صیغہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ند، یہ، ید، میم، یم، یہ سب میں لگے گا۔ او بایستی می خواند، ایشان بایستی می خواندند، انہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو بایستی می خواندی، تجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ شما بایستی می خواندید، آپ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ اور من بایستی می خواندم، مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ ما بایستی می خواندیم، ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ کیوں جناب یہاں تک بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھن تو نہیں ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ ماضی کے صیغے میں ہے، یہ یعنی مثال کے طور پہ حال کا صیغہ ہوگا تو اس میں بایستی نہیں آئے گا، اس میں باید آئے گا، اور صرف باید ہی نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ فعل امر جو ہے وہ آئے گا اور اس کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ یعنی فعل امر کی تو 2 ہی حالتیں ہیں، لیکن یہاں 2 نہیں ہوں گی، وہ ساری 6 کی 6 حالتیں ہوں گی، جس کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں۔ اب حال میں کیا ہے؟ من باید بخوانم، وہ ماضی تھا جس میں بایستی آیا، اور حال میں کیا ہوگا؟ یہ مثال ہے، بخوانم۔ من باید بخوانم، بخواں، مجھے یاد ہے جب میرا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تو اس میں حافظ کا ایک شعر میرے حافظے میں کہیں تھا، وہ میں نے وہاں جڑ دیا
ہیں، نقش اول مجموعے کا نام تھا، اور شعر یہ تھا، مصرع شاید یاد آئے شعر پورا، ہاں، وصال دوستاں روزی ما نیست، دوستوں کا وصال ہماری قسمت میں نہیں ہے. وصال دوستاں روزی ما کا معنی ہماری قسمت، نیست. بخواں حافظ غزل ہائے فراقی، بخواں حافظ غزل ہائے فراقی. وہ چونکہ تحسین فراقی تھا تو شعر، یہ بھی حافظ کا کمال ہے کہ ایسا ایسا شعر نکل آتا ہے اس کے دیوان سے کہ آپ کی حالت پہ چسپاں ہو جاتا ہے. تو خیر، بخواں، بخواں کا معنی تو پڑھ، اور اگر جمع کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بخوانید، آپ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ نے دیکھا من باید بخوانم، بخواں، بخواں، یہ تو دیکھیں فعل امر ہے، لیکن فعل امر میں تو دو ہی ہوں گے نا، واحد حاضر اور جمع حاضر، لیکن یہاں دو نہیں ہوں گے، یہ سارے ہی ہوں گے. یعنی ند، یہ، ید، میم، یم کی ساری کی کار فرمائی اس میں ہوگی جیسا ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم شروع کریں گے او سے. او باید بخواند، اسے پڑھنا چاہیے. پہلے ہم نے کہا تھا اسے پڑھنا چاہیے تھا، اسے یہ کام کرنا چاہیے تھا ماضی کے حوالے سے. اب ہم حال کی بات کر رہے ہیں، تو حال میں کیا ہوگا؟ او باید بخواند، بخواں اور اس کے ساتھ دال لگا دیں، اسے پڑھنا چاہیے. ایشان باید بخوانند، انہیں پڑھنا چاہیے. تو باید بخوانی، تجھے پڑھنا چاہیے. شما باید بخوانید، آپ کو پڑھنا چاہیے. من باید بخوانم، مجھے پڑھنا چاہیے. ما باید بخوانیم، ہمیں پڑھنا چاہیے. اب ہم آئیں گے جملوں کی طرف. اچھا، یہاں انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا کہ من یا او، یعنی ضمائر کا استعمال نہیں کیا. ضمائر تو سمجھتے ہیں نا، ضمیر ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو. مثلا او گفت، تو او کون ہے؟ فرض کر لیجیے ہم کہتے ہیں رفاقت علی شاہد نے او گفت، تو رفاقت علی شاہد کی جگہ جب ہم نے او کا لفظ استعمال کیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ ضمیر ہوا. تو یہاں ضمائر کا استعمال نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے مثلا دادم ہم کہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ضمیر ہے، یعنی ضمیر واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اب ہم ان جملوں کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے یہ لکھے گئے ہیں، اس میں ہم کوئی تقدیم تاخیر نہیں کرتے. بایستی کار خود را سر وقت انجام می دادم. آپ نے غور کیا، وہی ماضی استمراری آ رہا ہے آخر میں، لیکن بایستی کے لفظ نے کچھ اور بتا دیا. بایستی کار خود را سر وقت انجام می دادم، می دادم، مجھے چاہیے تھا کہ میں بر وقت اپنا کام سر انجام کرتا، اپنا کام کر لیتا، اس کو مکمل کر لیتا. مجھے چاہیے تھا کہ اپنا کام بر وقت مکمل کر لیتا. سر وقت کا معنی بر وقت. میں ایرانی یہ نہیں کہے گا کہ بر وقت رسیدم، وہ کہے گا سر وقت رسیدم. در کلاس سر وقت رسیدم، میں کلاس میں بالکل وقت پہ پہنچا. بر وقت نہیں کہیں گے، سر وقت کہیں گے. بر وقت غلط نہیں ہے لیکن فصیح نہیں ہے، ایرانی بر وقت نہیں کہے گا. بایستی دیگراں را اذیت نمی کردید، تمہیں چاہیے تھا کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچاتے. نمی کردید، آپ نہ پہنچاتے. بایستی، دیگراں، دیگر کی جمع کیا ہوئی؟ دیگراں. بایستی تیسرا جملہ، وظائف خود را می شناختی، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے فرائض کو خوب پہچانتے. کون؟ تو پہچانتا، یوں کر لیجیے، یا تم پہچانتے تب بھی ٹھیک ہے. تم واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. بایستی وظائف خود، وظائف وظیفے کی جمع، اور وظیفہ کا معنی کیا ہے؟ فرض.
یہ وظیفہ وہ نہیں ہے جو ملتا ہے اسکالرشپ کی صورت میں. یہاں آپ نے کوئی ضمیر لگانا ہی نہیں ہے، نہ او لگانا ہے، نہ ایشا لگانا ہے، نہ تو لگانا ہے، نہ شما لگانا ہے، نہ من لگانا ہے، نہ ما لگانا ہے. یہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف جملہ لکھنا ہے اور اس کا آخری جو لفظ ہے وہ خود بخود بتا دے گا کہ ضمیر کون سا ہے. اب باید کی طرف آ جائیے. باید زبان فارسی را یاد بگیریم. آپ نے دیکھا بخانم بخانیم، وہی چیز جو ہم نے پہلے ایک پورا جب ہم نے وہ سیگا پڑھا ہے تو اس میں ہم نے کیا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. باید زبان فارسی را یاد بگیریم، ہمیں چاہیے کہ فارسی زبان سیکھیں. یاد بگیریم یعنی ہم سیکھیں. یہاں پھر وہی ضمیر متصل ہے. باید کار خود را سر وقت انجام بدہم، مجھے چاہیے کہ میں اپنا کام وقت پر انجام دوں، وقت پہ کروں. تیسرا جملہ باید دیگراں را اذیت نہ کنید. کون کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی تم، آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں. باید دیگراں را اذیت نہ کنید، آپ کو چاہیے یا تمہیں چاہیے کہ دوسروں کو اذیت نہ دیں. اور چوتھا جملہ کیا ہے؟ باید وظائف خود را بشناسی، آپ کو چاہیے کہ اپنے فرائض کو پہچانیں. اور آخری جملہ ہے باید دروغ نہ گویند، انہیں چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں. نہ گوید وہ نہ بولے، نہ گویند وہ نہ بولیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہ تو وہ مثالیں ہیں جو بایستن اور باید سے ہم نے دی جملوں کی صورت میں. اب ہم آتے ہیں اقبال کی طرف. لیکن اقبال کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں کہ اقبال کی یہ دونوں غزلیں جو ہیں یہ زبور عجم کے دوسرے حصے سے لی گئی ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے اسے آپ نوٹ کر لیجیے. یہ دونوں غزلیں جو ہیں، جن کے ہم تمام اشعار تو نہیں پڑھیں گے لیکن منتخب اشعار پڑھیں گے، یہ زبور عجم کے دوسرے، زبور عجم کے پہلے حصے میں بھی غزلیں ہیں، دوسرے حصے میں بھی، اور اس کے بعد ایک اور مجموعہ ہے جو اسی کا حصہ بنا دیا ہے. باز این عالم دیرینا جوامی بایست، برگ کاہش، اسے کاہش نہیں پڑھنا کیونکہ کاہش ایک اور لفظ ہے، کاہیدن سے ہے. کاہیدن سے اس مصدر جو ہے وہ کیا ہے؟ کاہش ہے. کاہیدن کا معنی گھٹ جانا اور اس سے کم پڑ جانا، گھٹ جانا. کاستن کاہیدن یہ دونوں آتے ہیں، لیکن اس سے جو اس میں مصدر بنے گا وہ کیا بنے گا؟ کاہش. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کاہش. یہ شین جو ہے یہ ضمیر کی ہے، یاد رکھیے، یہ ضمیر کی ہے، ضمیر متصل ہے. جیسے ہم کہیں کتابش، اس کی کتاب، قلمش، اس کا قلم، کاہش. اچھا اب دیکھیے، باز این عالم دیرینا جوامی بایست. باز کا معنی دوبارہ، این عالم دیرینا، یہ پرانا جہان جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ این عالم دیرینا جوامی بایست، اس کو جواں ہو جانا چاہیے. یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا جواں ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو یہی پڑھا ہے کہ بایستن کا تعلق یا بایستی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ماضی کے ساتھ ہے. اور باید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حال کے ساتھ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، لہٰذا بایست یہاں باید کے معنوں میں آ رہا ہے. اور یہ تصرف صرف اقبال نے نہیں کیا، یہ آپ کو اور شعراء کے یہاں بھی مل جائے گا. اقبال نے فارسی ادب کا اس قدر گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس حیرت انگیز طریقے سے فارسی کے اسالیب کو اس نے
اپنے وجود میں جذب کر لیا تھا اور اپنے وجدان کا حصہ بنا لیا تھا کہ اس پہ آسانی سے آپ انگلی نہیں رکھ سکتے۔ شاید ہی کہیں ہو، ہیں 2-4 مقامات ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں، لیکن بس 2-4 ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بعض این عالم دیرینہ جوامی بایست، اس عالم دیرینہ کو دوبارہ جوان ہونا چاہیے۔ برگ کاہش صفت کوہ گرامی بایست، اس زمانے کی گھاس کی پتی کو، اس زمانے کی کاہش سے مراد کیا ہوا؟ شین، اس یعنی زمانے کی، یہ ضمیر زمانے کی طرف جا رہی۔ برگ کاہش صفت کوہ گراں، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ اقبال بار بار کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، کون؟ یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ میدانی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو تو علامہ گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں یا صحرا کے رہنے والے اور یا پہاڑ کے رہنے والے۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی آپ ابن خلدون کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لوگ جو شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں اور شہروں کے بہت سی آسائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، مصائب اور آلام کی تاب نہیں لا سکتے جو صحرا کا آدمی لا سکتا ہے، کیونکہ ریت میں رہتا ہے، تپتی ہوئی ریت میں رہتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے۔ اور پہاڑ کے رہنے والے، کبھی دیکھیے پہاڑ کو، کبھی آپ مری میں جائیے اور اس سے آگے جائیے، آپ دیکھیے وہاں بچے پہاڑ پر کس طرح چڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے بچے جو ہیں گلیوں میں بھاگتے ہیں، اسی طرح بھاگتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حیران کن ہے۔ وہ ان کے اندر سخت کوشی ہے اور وہ سخت کوشی بڑی ضروری ہے۔ تو اب کیا کہتا ہے اقبال؟ برگ کاہش صفت کوہ گراں، اور کوہ گراں پہ تو اس پہ تو بہت، ایک شعر نہیں ہے، کئی شعر ہیں۔ بخود خزیدہ ہو محکم چو کوہ ساراں زی، چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بے باک است۔ کہتا ہے بخود خزیدن کا معنی ہوتا ہے گھسٹنا، جیسے یہ ریپٹائلز، یہ سمجھ لیجیے سانپ، یا یہ کرلا یا چھپکلی گھسٹ کے چلتے ہیں نا۔ تو بے خود خزیدہ کا معنی اپنے آپ میں سمٹ جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، بے خود خزیدہ ہو محکم چکو ہو ساراں زی، زندہ رہنا ہے تو پہاڑوں کی طرح زندہ رہے۔ جو خس مزی، خس کسے کہتے ہیں؟ گھاس کو، تنکے کو، کانٹے کو، کانٹوں کی طرح، گھاس کی طرح رکھی کہ ہوا تیز و شعلہ بے باک است، ہوا تیز چل رہی ہے اور شعلہ بے باک ہے، ہوا سے بچ جاؤ گے تو شعلہ جلا دے گا تم۔ اس لیے گھاس کی کیا اوقات ہے؟ گھاس کی کوئی اوقات نہیں۔ تو اسی لیے گھاس ایک گھٹیا درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ کہتے نہیں میں ساری عمر گھاس چلتا رہا ہوں۔ اچھا، لیکن گھاس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ کیا تم نے گھاس کھا لی ہے؟ تو گھاس کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یعنی بریانی چھوڑ دی اور گھاس کھانی شروع کر دی۔ گھاس سے مراد وہ بھنگ ہے، سبز جو پیتے ہیں اور نشہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ شعر پہلا سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں ہم۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ کوہ گراں، گراں کسے کہتے ہیں؟ بھاری کو، بھاری ہوتا ہے نا پہاڑ کو۔ حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا، عقل میں تو باتیں نہیں آتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ہاتھ میں ترازو ہو کتنا وزن کر لو گے؟ اس نے کہا 10 سیر 20 سیر، وہ 7 کلو تو نہیں ہوتا تھا نا، 50 سیر، چلو 1 من 2 من 4 من۔ ان کا اچھا پہاڑ کو تول لو گے؟ پہاڑ کو کیسے تولا جا سکتا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو بڑے بڑے حقائق ہیں یہ پہاڑ کی طرح ہیں، ہاں یہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتے۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ ای مہو مہر کوہن راہ بجائے نہ برند۔ پھر دیکھیے وہاں بھی دیرینہ آیا پہلے شعر میں، اور اب آپ دیکھیے تیسرے شعر میں پھر کوہن آ گیا۔ کوہن کا معنی پرانا۔ انجمے تازہ،
ای مہو میرے کوہن راہ بجائے نہ برند انجم تازہ بتعمیر جہاں می بایست۔ ای مہو میرے کوہن، یہ پرانا چاند یہ پرانا سورج بیکار ہے، راہ بجائے نہ برند، یہ کہیں آپ کو لے کے نہیں جائیں گے، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے اب ناکافی ہیں۔ ان کی چاند کی روشنی میں اور اس پرانے چاند اور متروک چاند کی روشنی میں اور متروک سورج کی روشنی میں سفر کرو گے تو منزل کو نہیں پا سکو گے، منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے۔ تو پھر کیا کرو؟ انجمیں تازہ بتعمیر جہاں می بایست، نئے ستارے چاہیے، کس کے لیے؟ تعمیر جہاں کے لیے۔ اقبال نے کہا نہیں تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ شعر تو آپ لکھ لیجئے نا، اب آپ جن کو یاد ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ جہان جو ہے یہ اینٹ پتھر سے پیدا نہیں ہوتے، یہ پیدا ہوتے ہیں نئے افکار اور نئے خیالات سے۔ اور اقبال کا تو کمال ہی یہ ہے کہ وہ نئے پہ جان دیتے ہیں اور بجا طور پہ دیتے ہیں۔ ہر نیا نہیں، وہ نیا جو آپ کی روایت کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوتا ہو اور ایک انقلاب بھی برپا کر سکتا ہو۔ انجمیں، انجم کس کی جمع ہے؟ نجم کی، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے اگلا شعر بھی کمال ہے۔ ہر نگارے کہ مرا پیش نظر می آید، خوش نگاریس ولی خوش تر می بایست۔ ہر نگارے، ہر وہ حسین کہ مرا پیش نظر می آید، جو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ہر حسین شخص جو میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے اچھا تو لگتا ہے، خوش نگاریس ہوتا تو خوبصورت ہے، ولی خوش ترامی بایس، ہمیں اس سے زیادہ بہتر چاہیے، اس سے زیادہ حسین چاہیے۔ اب آپ دیکھیے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، قاعدہ ہے کہ ز شرر ستارہ جویم، ز ستارہ آفتابے، مجھے شرر مل جاتا ہے تو میں اس سے کیا ڈھونڈتا ہوں؟ ستارہ ڈھونڈتا ہوں، اور ستارہ مل جاتا ہے تو اس سے کیا ڈھونڈتا ہوں؟ آفتاب ڈھونڈتا ہوں۔ سر منزل نہ دارم، مجھے منزل کا کوئی خیال نہیں ہے کہ منزل ملے گی یا نہیں ملے گی، مسلسل سفر میں ہوں، اسی میں مزہ ہے۔ سر منزل نہ دارم کہ بمیرم از قرارے، اگر میں رک گیا تو مر جاؤں گا۔ جو نظر قرار گیرت بنگارے خوب روئے، تب ازاں زمان دل من پائے خوب تر نگارے، وہی بات ہے جو یہاں کہی ہے۔ جو نظر قرار گیرت بنگارے خوب روئے، نگار حسین کو کہتے ہیں۔ جب کسی حسین پر میری نگاہ ٹک جاتی ہے، جو نظر قرار گیرت، قرار پکڑ لیتی ہے، رک جاتی ہے، کچھ جانے نہیں دیتا نا وہ حسین، آگے کہاں جائے گی نظر ہیں، اسی کو دیکھتے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں رکنے والا نہیں، تپداں زمان دلے من، اس وقت میرا دل تڑپتا ہے، پے خوب تر نگارے، کہ اس سے بہتر کہاں، اس سے زیادہ خوبصورت نگار جو ہے اس کی طرف میری توجہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں نگار سے اب یہ تو نہیں مطلب کہ علامہ صاحب کوئی ہرجائی تھے، ٹھیک ہے نا، ہاں لکھا دوں، ہاں میں پھر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ لکھ سکیں۔ ز شرر ستارہ جویم، ز ستارہ آفتاب، شرر ستارہ جویم ز ستارہ آفتاب، سر منزل نہ دارم، کہ بمیرم از قرارے، جو نظر قرار گیرد
بنگار خوب روئے. تپدام سما دلے من پائے خوب تر نگارے. لکھ لیا؟ اگر نہیں لکھا تو لکھ لیجیے، بڑے کمال کے شعر ہیں. اور پانچواں شعر بھی ہم پڑھیں گے، بہت ہی کمال کا ہے. گفت یزداں چنی است دیگر ہیچ مگو، گفت آدم کہ چنین است و چنامی بایست. اب یہاں بھی دیکھ لیجئے، وہی بایست باید کے معنوں میں ہی آ رہا ہے. گفت یزداں، اللہ نے کہا کہ چنین است و دیگر ہیچ مگو، یہ کائنات میں نے بنا دی ہے، اب چنین چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی فرمائیں اپنا منہ بند رکھیں. کس سے کہا؟ آدم سے کہا کہ بھائی یہ کائنات میں نے بنا دی ہے اور بڑی اچھی، میری دانش میں بڑی اچھی بنا دی ہے، اب چنین و چنا نہ کرو. اور کیا کہا؟ دیگر ہیچ مگو، اب کوئی بات کہنی نہیں ہے. دیگر کا معنی دوبارہ، بس دیگر ہیچ مگو، اب تم نے کچھ نہیں کہنا. لیکن آدم تو آدم ہے، اگر اس کو اتنا ہی قرار ہوتا تو جنت سے کیوں نکلتا؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ لا تقربا ہذہ الشجر، تم دونوں اس شجر کے نزدیک نہ جانا. اماں نے کہا نہیں چلتے ہیں. گفت آدم گفت یزداں کہ چنی است دیگر ہیچ مگو، یہ کائنات میں نے بنا دی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک مکمل کائنات ہے، اب تمہیں کوئی بات چیت کرنے کا حق نہیں ہے، اس پہ سوال نہ اٹھائیں. لیکن گفت آدم کہ چنی استو چنامی بایست، یہ جس طرح تو نے بنائی ہے اس طرح تو ہے، لیکن اس کو اس طرح ہونا چاہیے، یعنی جس طرح میں چاہتا ہوں. اگر کائنات میں انسان کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو انسان میں اور مٹی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. انسان سوچتا ہے، لہذا اس سوچ کے نتیجے میں اس نے کائنات کا چہرہ ہی بدل دیا. کیا سے کیا کر دیا. اقبال خود کہتا ہے کہ میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. لیجیے جناب، یہ تو 5 شعر بایستن سے متعلق تھے. اب جو آگے ہیں وہ باید سے متعلق ہیں، لیکن یہ بایست بھی اصل میں باید ہی تھا، یہ میں بتا چکا ہوں. آپ کمال ہے. باز بر رفتہ و آئندہ نظر باید کرت، ہمیں گزرے ہوئے اور آنے والے زمانے دونوں پر ایک نئی نگاہ ڈالنی چاہیے. باز کا معنی دوبارہ، باز بر رفتہ جو گزر گیا، آئندہ آنے والا. اسی لیے آئندگان کن کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی آنا ہے. اور جو گزر چکے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رفتگاں. باز بر رفتہ و آئندہ، ایرانی آئندے کہتے ہیں. باز بر رفتے و آئندے نظر باید کرد، لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، ہم تو اپنے لہجے میں پڑھیں گے. باز بر رفتہ و آئندہ نظر باید کرد، ہمیں گزرے ہوئے زمانے پر اور آنے والے زمانے پر ایک اور طرح کی نظر ڈالنی چاہیے. اچھا بھائی، گزرے ہوئے زمانے پر تو نظر ڈالی جا سکتی ہے، آنے والے زمانے پر نظر کیسے ڈالیں گے؟ وہ آپ کا ویژن ہوگا. جیسے اقبال کو ایک کمال درجے کا ویژن نصیب ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہ آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ بتاتا ہے نا اقبال آپ کو. لیکن اس کے لیے جی ہاں، اس کے لیے تدبر، تفکر، یہ سب چیزیں ضروری ہیں.
اور آگے دیکھیے ہلا، ہلا کا لفظ کیسا آیا ہے بھائی، یہ لگتا ہے کوئی ایرانی شاعری تھا، ہاں، ورنہ پاکستان کا بر عظیم کا شاعر ہلا کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہلا وہی ہے جس کو الا، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے الا، اور ہلا الا کہتے ہیں، الا یا ایھا الساکی، ہاں بولتا ہے الا کا معنی یہ کلمہ تنبیہ ہے بھائی، یہ کلمہ تاکید ہے، کلمہ تنبیہ ہے ہلا، یہ لکھ لیجئے کہ ہلا، یہی الا اور ہلا یا لام ہیلا ہلا تینوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی یہ کلمہ تنبیہ ہے اور کلمہ تاکید ہے۔ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ باز بر رفتہ و آئندہ نظر باید کر، ہلا برخیز، اے بھائی اٹھ، اے مخاطب اٹھ، کہ اندیشہ دیگر باید کرد، اب ہمیں نئے انداز میں سوچنا ہے، ہمیں اب نئے انداز سے سوچنا چاہیے۔ اندیشہ، اندیشیدن کا معنی کیا ہے؟ سوچنا۔ مجھے بڑے اندیشے تھے، یہاں تو اندیشہ ہم اردو میں تو ذرا مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی میں اندیشیدن کا معنی کیا ہے؟ سوچنا، غور کرنا۔ ہلا برخیز، اے مخاطب اٹھ، سویا نہ رہے، اور کیا کر؟ اندیشہ دیگر باید کر، اندیشہ نئے طریقے سے سوچ، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ رفتگاں میں اچھے کتنے لوگ تھے اور برے کتنے تھے، زمانہ ماضی میں فساد کتنا تھا اور تعمیر کی کتنے جواہر تھے اور عناصر تھے۔ تو یہی تو ہے بڑی قوموں کا، زندہ قوموں کا یہی کمال تو ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو، یعنی بندریا کے اس بچے کی طرح اپنے سینے سے چمٹائے نہیں رکھتی، جو اس وقت تک، جب تک اس وہ بو نہ دینے لگے، بچہ مر جاتا ہے نا، بندریا سینے سے لگائے رکھتی ہے، یہ بندریا کی خصوصیت ہے، سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اس کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی، شاید میرے سینے سے لگتا لگتا پھر اسے زندگی مل جائے، وہ زندگی کہاں ملتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے اور بو آنے لگتی ہے تو پھر وہ اس کو جدا کرتی ہے۔ تو ماضی کے ساتھ ہمارا تعلق بندریا اور مردہ بچے کی، اس کے مردہ بچے کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کیا ماضی میں اچھے عناصر کے، اور بہت تھے۔ اور اقبال تو سچی بات ہے، جتنا ماضی سے محبت کرتا ہے اتنا مستقبل سے، اور اتنا حال سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے ایک آزاد شاعر ہے۔ ہلا برخیز کے اندیشہ دیگر باید کر، دیگر کا معنی دوبارہ غور فکر کرو اور دیکھو۔ پیر ما گفت جہاں بر روش محکم نیست، ہمارے پیر نے کہا، ہمارے مرشد نے کیا کہا؟ جہاں بر روش محکم نیست، زمانہ ایک روش پہ نہیں چلتا، ایک روش پہ محکم نہیں ہو جاتا، پکا ہو جائے ایک ہی رستے پہ کہ بس یہی رستہ ہے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بہت رستے ہیں، ابھی آپ چلتے جائیں تو چوک آ جائے گا، 4 رستے تو وہاں ہیں، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سوچیں گے ادھر جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے کو مڑ جاؤں، ٹھیک ہے، 4 رستے تو وہی ہیں۔ تو اس زندگی میں تو 4 رستے نہیں ہیں، سینکڑوں رستے ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ بر روش محکم نیست، یہ زمانہ کسی ایک روش پہ چمٹا ہوا نہیں ہے، محکم نہیں ہے۔ از خوشو ناخوش او قطع نظر باید کر، اتنا بڑا سبق دے دیا، یہ ایک صوفی کا سبق ہو سکتا ہے۔ کون آپ سے خوش ہے، کون آپ سے ناخوش ہے؟ بڑے آدمی کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ اقبال بڑے آدمی تھے، کون اس کی باتوں سے ناراض ہو رہا ہے، پیچ و تاب کھا رہا ہے، کون اس کی باتوں سے خوش ہو رہا ہے اور واہ واہ کر رہا ہے؟ اقبال کے یہ مسائل ہی نہیں تھے، صوفی کے بھی یہ مسائل نہیں ہیں، نہ وہ خوشی میں خوش ہے، نہ وہ غم میں غمگین ہے۔ وہ اگرچہ فانی نے تو کچھ اور کہا ہے
غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. وہ بھی ایک فلسفہ تو ہے بہت کمال درجے کا. لیکن اقبال کہتے ہیں بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ خوش و ناخوش سے ماورا ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسے سفیر میں داخل ہو جاتا ہے، ایک ایسے مابعد الطبیعاتی روحانی الویت کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہاں کسی کا خوش ہونا اس کو خوش نہیں کرتا اور کسی کا ناخوش ہونا اسے ناخوش نہیں کرتا. وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے. از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. اور آخری شعر ہم پڑھ لیتے ہیں. گفتمش در دل من لات و منات است بسے. گفتمش میں نے اس سے کہا، گفتم اش، یہ اش کیا ہے، یہ شین کیا ہے، اس کی، ہاں ضمیر متصل ہے. مثلا گفتمش کو ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے بہو گفتم، بہو گفتم، لیکن اگر ہم کہیں بہو گفتم ہم کہیں تو پھر ضمیر متصل نہیں ہے، ضمیر منفصل ہے. اولا لے آئے نا، ہم نے شین لگا دی. اب تو ایرانی یعنی بہو اور فلاں اس کا چکر بھی نہیں چلاتے، وہ سیدھا سیدھا کہتے بہش گفتم. مانو یہ نہیں کہیں گے گفتگو کرتے ہوئے، وہ یہ نہیں کہیں گے بہو گفتم، ہیں جیسے زادی نے کہا بہو گفتم بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری کیا بوئے دلاوے سے تو بس نہیں، وہ بہش گفتم. بہش گفتم میں نے اس سے کہا. ہمیں نے آپ یہ بالکل جدید ہے لہجہ ایرانیوں کا. تو اب کیا کہا؟ گفتمش در دل من لات و منات است بسے. کس سے کہا ہوگا بھائی؟ کسی بڑے اعلیٰ درجے کا علم اور عرفان رکھنے والے شخص سے کہا ہوگا نا، جو حقائق علویہ سے واقف ہے، بلند حقائق کو جانتا ہے. اس سے کہا گفتمش میں نے اس سے کہا در دل من لات و منات است بسے. میرے دل میں کئی بت ہیں. آپ کو معلوم ہے لات اور منات کی دونوں عرب جو ہے نا، پرانے عرب جو تھے ان کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں ان میں لات اور منات بھی تھے. تو کیا کہا؟ گفتمش در دل من لات و منات است بسے. بسے کا معنی بہت، بسیار بڑے بت ہیں. کوئی 2 لات اور منات، 1 لات اور 1 منات نہیں ہے. میرا دل بھرا پڑا ہے بتوں سے، یہ کفرگاہ بن گیا ہے میرا دل. کیا کروں میں؟ کیا فرمایا؟ گفتی بت قدرا زیر و زبر باید کر. اس نے جواباً کہا اس بت قدے کو زیر و زبر کر دو، بالکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، بتوں کو توڑ دیا تھا. ہاں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بس جناب اسی پہ یعنی مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے تصور کی نفی کر دو. کسی نے کہا جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا. اس نے کہا اب کیا ہے؟ اب بھی خدا ہے. اب کیا ہے؟ اب بھی خدا ہے. تو لہذا غیر اللہ، اللہ کے سوا کیا ہے اس کائنات میں؟ اگر آپ غور کریں تو ذات حق کے سوا ہمارا تو وجود ایک وجود مجازی ہے، ہمارا کوئی حقیقی وجود تھوڑی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام اس وجود مجازی کی نفی نہیں کرتا. ہاں یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کو پوجو نہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. تو یہاں بھی تو یہی کہا نا. گفت کس نے کہا؟ کسی مرشد نے کہا، کسی اللہ والے نے اس سے کیا کہا؟ گفت ای بت قدرا زیر و زبر باید کر. یہ بت قدا جو تمہارے دل میں جو تم نے بت پالے ہوئے ہیں، اور 1 2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں شاید ان گنت بت پالے ہوئے ہیں، اس بت قدے کو اسی طرح زیر و زبر کر دو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. تو تب جا کے ذات حق کا عرفان حاصل ہوگا. ورنہ دنیا میں رہو گے اور دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہو جاؤ گے تو دنیا تو مل جائے گی، باقی اور کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ جناب.
میں بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہاں ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا درس پنجم ہے یہ 2 قسطوں میں ہوگا، جس کی ایک قسط ہم نے پڑھ لی ہے اور ایک ابھی پڑھنی ہے، چونکہ توانستن اور اس سے بننے والے جملے اور اس کے حوالے سے علامہ اقبال کے شعر یہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ گویا ہمارا درس پنجم جو ہے اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ چمنستان فارسی میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو بھی ہماری کلاس اسی طرح ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔